اب रहा ये नारा कि बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो ये मेरे भाइयों अहले सुन्नत के बुनियादी अकायद के 100% खिलाफ है। अहले सुन्नत के यहाँ सवाए अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के हम किसी के लिए भी मासूमियत का अकीदा क्लेम नहीं करते, चाहे वो बड़े से बड़ा सहाबी हो, बड़े से बड़ा मुहद्दिस हो, बड़े से बड़ा फकीह हो। मासूम सिर्फ अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मैं कोई रॉकेट साइंस है जो आपको समझाऊंगा, ये सारों को पता है। इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह ताला अल मुतवफ़ा 179 हिजरी का कौल तवातुर के साथ अहले सुन्नत के आइम्मा ने नकल किया कि वो कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहते थे, इस साहिब कब्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा इस रूए अर्ज़ पे कोई शख्स ऐसा नहीं है कि जिसकी हर बात मकबूल हो और कोई बात मरदूद ना हो, सवाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। और इनके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं इस रूए अर्ज़ पे कि जिससे इख्तिलाफ ना हो सके, सवाए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो ये इमाम मालिक का कौल है और उम्मत का इजमाई अकीदा है। तो इसके तहत मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि असल नारा ये होना चाहिए, बेगुनाह बेखता मुस्तफा मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिट है? ये नारे लाओ। अगर आपको उस नारे से भी इख्तिलाफ है ना, उसके नीचे भी आप ये लिख के लगाएं, बजाय आप ये करने के कि बेशरम बेहया डैश 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 डैश, ये लिखने के बजाय ना आप इल्मी तरीके से पॉजिटिव जवाब दें। जहां पे उन्होंने लिखा हो ना कि बेगुनाह बेखता मुआविया मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप नीचे लिख दें बेगुनाह बेखता मुस्तफा मुस्तफा। तो मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा तो फिर बाकी सारी हस्तियां तो वैसे ही उनकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाएगी उस मुकाबले में। तो मैं आपको पॉजिटिव अंदाज में, आज मैं गांधी वाले स्टाइल में बात कर रहा हूं। गांधी साहब का असर तो मेरे ऊपर आस्ता आस्ता आ रहा है ना इस हवाले से, जो उनकी पॉजिटिव चीज है, तो आप पॉजिटिवली इसको एड्रेस करें। अब चूंकि गुफ्तगू हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से है और चूंकि उनके बारे में बेगुनाही लोगों ने क्लेम की है, बेखताई क्लेम की है और इस हद तक उनको बढ़ाया कि मौला अली के मुकाबले पर ले आए। वैसे कहते हैं कि जी करोड़ों मुआविया हो तो मौला अली के बराबर नहीं, खुद अहमद बरेलवी साहब ने भी बात लिखी है। लेकिन उन्हीं के नाम के ऊपर लोग जो है वो इस तरह की चीजें प्रोपेगेट कर रहे हैं कि वो इंतहाई अफसोसनाक है। बहरहाल मैं किसी बुजुर्ग के हवाले की बजाय, मैं तो आपको पता है अहादीस की किताबें लेके चलता हूं, ये पढ़ी हुई नहीं है, पढ़ी हुई है और मैं दिखाता भी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मैं बुखारी और मुस्लिम से सिर्फ 3 मिसालें पेश करूंगा। वैसे तो ये टॉपिक आपको पता है मेरी एक्सपर्टीज है इस टॉपिक के अंदर, मैं घंटों फिलबदी बोल सकता हूं। और इसी वाले से जो हुसैनी फिक्र वाले उलमा है ना, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, खुसूसन यानी बरेलवी मकतबा फिक्र में मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब मुझसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। और मेरे मामलात में वो बाज़ मैं उनके बारे में कोई बात भी करूं तो कहते हैं यार अली को छोड़ दो यार, अली जो है ना वो अहले बैत का बड़ा वकील है। इस तरह देवबंद में मौलाना तारिक जमील साहब 2-3 दफा उन्होंने पैगाम भी भिजवाया, सलाम भी भिजवाया, वो भी बड़ी मोहब्बत करते हैं। और इन्हीं वजह से, क्योंकि उन्होंने भी जिस तरीके से अहले बैत की मोहब्बत, मैं तो अक्सर उनके बारे में बोलता हूं कि वो तो आले उमैया में उमर बिन अब्दुल अजीज है। अब ये जुमला सिर्फ उलमा के लिए, मैं इसको एलिब्रेट नहीं करूंगा कि इसका मतलब क्या है, वो पता चल जाएगा। तो इस तरह के जो लोग हैं वो बड़ी मोहब्बत करते हैं और इनकी बड़ी ताईद मुझे इस हवाले से हासिल होती है। और ये मैं आपको अहले सुन्नत की बात कर रहा हूं, यानी मैं शिया उलमा की बात नहीं कर रहा हूं। 3 मिसालें मैं बुखारी मुस्लिम से पेश करूंगा, सिर्फ बुखारी मुस्लिम से, ताकि सही सही वाला चक्कर ही खत्म हो जाए। कहीं दिमाग में किसी ने वो जो खुद वो नारा लिखवाने वाले बुजुर्ग भी फरमाते हैं ना, कहीं शैतान आपको वसवसा न दिलाए, तो कहीं शैतान उनके मानने वालों को वसवसा न दिलाए कि ये खुद से बातें कर रहे हैं। मैं बुखारी मुस्लिम से, जो मैंने नहीं लिखी है, हमारे अहले सुन्नत के आइम्मा ने लिखी है, तर्जुमे बरेलवी उलमा के ही दिखाऊंगा। ठीक हो गया जी? 3 मिसालें। पहली मिसाल सही मुस्लिम से होगी, अगली 2 मिसालें सही बुखारी से होगी। उठे जी, सही मुस्लिम शरीफ दिखाएं बरेलवियों का तर्जुमा। ये उसका शबीर ब्रदर्स पाकिस्तान में सबसे बड़ा बरेलवी मकतबा फिक्र का इदारा है। अरबों के शेयर ज़ैन के हदीस की ऑलमोस्ट तमाम बड़ी किताबों के इन्होंने तर्जुमे कर दिए हैं। और इतना बड़ा काम तो अहले हदीस ने नहीं हदीस के लिए किया जो इन्होंने किया है तर्जुमा करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये उनका तर्जुमा मेरे सामने है। सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 4776 नंबर हदीस है, 4776। इस्लाम 360 में भी आपको यही नंबर मिलेगा, 4776। और जो ये बरेलवियों का तर्जुमा है इसमें है 4661। वो नंबरिंग का इख्तिलाफ हो जाता है, हदीसें सारी मौजूद होती हैं। ये एचडी कैमरे में जी इनको दिखा भी दें, ओरिजिनल बरेलवियों का अपना तर्जुमा जो मैं हदीस बयान कर रहा हूँ, ये बहुत क्रिटिकल हदीस है। मैं मतलब इसको इसीलिए एचडी कैमरे में दिखा रहा हूँ। मैंने अगर पढ़ी तो लोग कहेंगे पता नहीं ये खुद से बना के पढ़ रहा है, ये कैसे हो सकता है कि ये लिखा हुआ हो। तो बरेलवियों का तर्जुमा मैं इसी से देख के पढ़ूंगा, चूंकि मैं स्पेसिफिकली एक बरेलवी जमात की तरफ से ये इशू उठाया गया, तो मैं उनको उनका तर्जुमा ही दिखाने लगा हूं सही मुस्लिम के अंदर, किताबुल इमारा चैप्टर में। हजरत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खाना काबा शरीफ के साथ टेक लगाए हुए बैठे थे साए में, तो उन्होंने इताअत अमीर के हवाले से नबी इस्लाम के कुछ फरमीन इरशाद फरमाए कि अमीर की इताअत करो और जिसकी बैत कर लो उसके पीछे चलो। तो एक ताबी जो है जिनका नाम है अब्दुर्रहमान बिन अब्द रब्बे काबा, वो जब ये सारी बातें सुन रहे थे
تو وہ عبداللہ بن عمر بن عاص کے قریب آئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ ہمیں اطاعت امیر کے اوپر لیکچر دے رہے ہیں، کیا یہ ساری باتیں آپ نے نبی علیہ السلام سے خود سنی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، اپنے دونوں کانوں اور دل کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میرے دونوں کانوں نے آپ کی زبانی یہ بات سنی اور میرے دل نے محفوظ کیا۔ اس کی جواب میں مطابق کہتا ہے کہ آپ کا چچا زاد بھائی معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت ہمارا یعنی حکمران تھا ان کا، وہ تو ہمیں یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم ناجائز طور پر دوسروں کا مال کھائیں اور لوگوں کو ناحق قتل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں ارشاد فرماتا ہے، 29 نمبر آیت اس تابعی نے پڑھ کے صحابی کو سنائی کہ اللہ میں کیا کہہ رہا ہے اور آپ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکونوا تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، کہ اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ، البتہ تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے اگر کوئی کاروبار کرتے وہ جائز ہے، اور ایک دوسرے کو ناحق قتل مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رحیم ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تو کہہ رہا ہے کہ حرام خوری نہیں کرنی، ناحق قتل نہیں کرنا، اور ہمارے امیر جو اس وقت ہے وہ ہمیں حرام خوری بھی کروا رہے ہیں اور ناحق قتل بھی کروا رہے ہیں۔ اور کتنے سخت الفاظ ہیں، یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے بھائی، یہ اصول الکافی نہیں ہے شیعہ کی۔ اب یہ بات سن کے عبداللہ بن عمر بن عاص جو کہ منصف مزاج آدمی تھے، آج کا کوئی بندہ ہوتا تو شاید وہ کلاشنکوف نکال لیتا، تو صحابہ کا گستاخ، لیکن وہ نبی کی تربیت یافتہ تھے، انہوں نے اپنا سر جھکا لیا، جن پنجابی کہتے سوچ ہی پائے گی کہ میں ان کے جواب دیا۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے سر اٹھایا اور سر اٹھا کے انہوں نے کہا اطیعہ فی طاعت اللہ وعصہ فی معصیت اللہ عز وجل، معاویہ کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت کے کاموں کے اندر، اور جس جگہ وہ اللہ کی نافرمانی کے کام تمہیں بتائے تم اس کی نافرمانی شروع کرو۔ بالکل سمپل بات ہے جو بخاری مسلم میں حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مخلوق کی اطاعت جو ہے وہ خالق کی اطاعت کے اندر اندر ہے، خالق کی معصیت کے اندر مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہ پہلی مثال تھی میرے بھائیوں۔ دوسری مثال صحیح بخاری میں ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4108، اور یہ ہے غزوہ خندق والے کتاب المغازی چیپٹر میں، یہ بھی بخاری میں بریلویوں کے شبیہ بدرزی دکھانے لگا ہوں۔ یہ فرنٹ پیج ہے بخاری شریف کا، اور انٹرنیشنل نمبر ہے 4108 غزوہ خندق والے چیپٹر میں۔ پہلے یہ حدیث ان کو دکھا دیں، یہ انڈر لائن کیا ہوا یہ والا صفحے کا آخری اور اگلے صفحے کا بھی کچھ حصہ آئے گا اس میں، یہ ان کو کور کرتا ہے۔ یہ جو کہ بخاری شریف جو ہے وہ کنٹینیوس نمبر کے اوپر نہیں ہے، ہر جلد میں نئے نمبر شروع ہوتے ہیں، لہٰذا نمبر اس کا کافی ڈفرنس ہے۔ انٹرنیشنل نمبر تو ہے 4108، لیکن اس میں نمبر آ رہا ہے 1283، جو کہ پہلی جلد جو ہے وہ اس میں آلموسٹ 3000 حدیثیں ہیں، پھر اگلی جلد 1 سے شروع ہوئی ہے۔ اس کے اگلے الفاظ بھی جو تھے نا وہ بھی میں نے انڈر لائن کیے، یہ بھی ان کو کیمرے میں دکھا لیں، یہ والا اس والے پیج کے اوپر 4108 صحیح بخاری میں کتاب المغازی چیپٹر میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ پہلے آپ نے سنی ہے عبداللہ بن عمر بن عاص کی رائے، اب سنیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے۔ تحکیم کے واقعے کے بعد جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف آئے، اس زمانے میں یعنی ایک رائے یہ بھی سامنے آئی تھی کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں پوسٹ چھوڑ دیں اور عبداللہ بن عمر کو خلیفہ چن لیا جائے، یہی ابن حجر اسقلانی نے بھی لکھا ہے۔ تو اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات ایکسیپٹیبل نہیں تھی، وہ مدینہ شریف آئے، عبداللہ بن عمر وہاں پہ موجود تھے، ان کی بہن سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کی جو بیٹی تھی انہوں نے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ آئے ہوئے ہیں تو تم بھی جا کے ان کے خطبے میں بیٹھو، تمہاری غیر موجودگی کو کہیں سازش شمار نہ کر لیا جائے۔ یہاں پہ بھی ہوتا ہے نا، کوئی خاص بندہ غائب وہ کہتے ہیں یار کہیں اور کوئی پلان نہ کر رہا ہو، جبکہ عبداللہ بن عمر کا نام بھی آ چکا ہوا تھا خلیفہ کے لیے۔ تو عبداللہ بن عمر جو ہے وہ گئے مجبوراً، اپنی بہن کے اور ماں بھی لگتی تھی کیونکہ امہات المومنین میں سے، تو وہ گئے تو حضرت معاویہ وہاں پہ خطبہ دے رہے تھے، تو انہوں نے خطبے کے دوران کہا کہ جو شخص اس امر خلافت میں کوئی کلام کرنا چاہتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے، میں اس سے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ عبداللہ بن عمر کا باپ کون ہے؟ حضرت عمر، جنہوں نے رومن اور پرشین امپائر گرائی ہوئی ہے، جن کی وجہ سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج شام میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جذبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب میں اس پہ کامنٹس نہیں کروں گا، آج میں کامنٹ سے گریز کر رہا ہوں۔ اب عبداللہ بن عمر خاموش رہے تو بعد میں حبیب بن مسلمہ تابعی جو ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر آپ نے اسی وقت معاویہ کو جواب کیوں نہیں دیا اس بڑی مجلس میں؟ اس سے یہ بات پتہ چلی کہ سب کو پتہ چل رہا تھا کہ کنایہ عبداللہ بن عمر کی طرف ہو رہا ہے۔ تو عبداللہ بن عمر نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا کہ اپنا گوٹ کھولوں، جیسے احتبا کر کے دونوں گھٹنوں کو ایسے لے کے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے میں نے ارادہ تو کیا کہ میں یہ کھولوں اور میں اسی وقت معاویہ کو جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے
جو شخص اسلام میں تجھ سے اور تیرے باپ سے جنگ کر چکا ہے، یعنی تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اور اسلام کی طرف سے ہم لوگ جنگ کرتے رہے، حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عمر، یا یہ حضرت علی کی طرف اشارہ ہے ان کا کہ حضرت علی تم سے لڑتے رہے جبکہ تم کافر تھے باپ بیٹا اور ہم لوگ مسلمان تھے۔ اور غزوہ خندق کے چیپٹر میں یہ حدیث لانے کا مقصد یہی ہے کہ عبداللہ بن عمر غزوہ خندق سے پہلے کے مسلمان ہیں۔ امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالنا چاہا لیکن ساتھ کتنے اور مسائل بھی نکل گئے۔ کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں کہوں کہ جس شخص نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جبکہ تم لوگ کافر تھے اسلام کی حالت میں جنگ کی ہے وہ خلافت کے زیادہ دار ہے کہ تم ہو زیادہ۔ پھر مجھے خوف ہوا کہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں جو لوگوں میں تفریق اور خون ریزی کا سبب بن جائے اور میری بات کا وہ مطلب لے لیا جائے جو میری مراد نہ ہو، کہ بھئی یہ نہ ہو کہ کوئی اور ایشو کھڑا ہو جائے۔ میں اس پہ بھی کمنٹس نہیں کرنا چاہتا کہ اس وقت جب کوئی حق کے لیے آواز بلند کرتا تھا تو آل امیہ کے لوگ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے جنت کی نعمتوں کو یاد کرنا شروع کر دیا کہ دنیا میں کوئی پوسٹ نہ بھی ملے تو کیا ہوا، آخرت تو میرے لیے۔ اسی پہ میں بولا کرتا ہوں کہ ابن عمر اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ عبداللہ بن عمر کی پیسو نیچر تھی، بیک فٹ پہ چلے گئے۔ ابن حسین جو ابن علی تھے، حسین ابن علی، وہ ایکٹیو نیچر کے تھے، ٹھیک ہے، وہ فرنٹ سے لیڈ کرنے والے تھے، اس لیے وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، یہ بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن دل پہ برا بھی انہوں نے مانا اور اپنی اظہار بھی کر دیا۔ یعنی وہ یہ انٹروورٹ تھے، وہ ایکسٹروورٹ تھے، حسین ابن علی، اور یہ عبداللہ بن عمر انٹروورٹس۔ یہ اب سائیکالوجی کی اور ٹرمز ہیں جن کو آتی ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ میں جنت کی نعمتوں کو یاد کیا۔ اب حبیب بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی عزت بھی بچا لی اور اپنی جان بھی بچا لی۔ انہوں نے بھی آگے سے یہ بات کی ہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ جو شخص بولے تو علمی اختلاف سننا یہ بہت حوصلے کا کام ہے، ہر بندے کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے۔ اچھا، دو مثالیں ہوئی، تیسری مثال بھی صحیح بخاری سے ہے، کتاب و تفسیر چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے 4827، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 کی تفسیر میں امام بخاری لے کے ہیں 4827، اور بریلویوں کا جو یہ دوسری جلد میں بخاری میں نمبر ہے 1948۔ یہ ذرا دکھا دیں، لیفٹ والے پیج کا آخری حصہ اور رائٹ والے کا اوپر والا، ایک ہی بار میں دونوں کو کور کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4827 اسلام 360 میں بھی آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ میرے ریسرچ پیپر میں یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، کسی نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ اتنی بڑی دریافتیں ہیں تو ہمیں بعد میں یاد نہ رہے۔ تو انو سارے انشاءاللہ جتنے بھی ادھر 70-80 کے قریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ہارڈ کاپی اس کی مل جائے گی، ریسرچ پیپر کا میں تعارف بعد میں کرواتا ہوں، اور پوری دنیا میں سافٹ کاپی جاتی ہے، ہارڈ کاپی فری۔ اس حدیث میں آتا ہے کہ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجاز کا مکہ مدینے کا گورنر بنا کے بھیجا تو اس کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کے لیے لوگوں کی بیعت لیں ان کی اپنی زندگی میں۔ یہاں پبلک کو جھوٹ بتایا گیا کہ نہیں وہ تو خود بخود ہی بن گیا تھا۔ تو مروان جو مکہ مدینے کا گورنر تھا اس نے خطبہ دیا، اور خطبے کے دوران اس نے یزید بن معاویہ کا ذکر کرنا شروع کیا تاکہ اس کے باپ کے بعد اس کی بیعت کی جائے۔ اب سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ بھی آپ کو پتا نا حکمرانوں کے جو یعنی آگے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ ہمارے لیڈر نے سوچا ہے کہ امت کے وسیع تر مفاد میں یہ کام کر دیا جائے۔ تو مروان نے بھی کہا کہ امیر المومنین معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجھائی ہے، وہ امت کے وسیع تر مفاد میں چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنے بعد نامزد کر دیں۔ اور ساتھ ایک جملہ بولا جو بخاری میں نہیں ہے لیکن باقی حدیث کی کتابوں میں ہے، وہ جملہ یہ بولا جیسا کہ ابو بکر نے بھی تو عمر کو بنایا تھا۔ اب عمر کو بیٹا تھا ابو بکر کا، ابو بکر کے تو بیٹے جوان تھے، محمد بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمر کے بیٹے جوان تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو نہیں بنایا۔ اب سامنے حضرت ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، سیدہ عائشہ کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے مروان کی جب یہ بات سنی تو کچھ کہا۔ امام بخاری نے وہ الفاظ نہیں نقل کیے کہ کیا کہا، لیکن گل کو چوب علی کیتی ہے، ایسی کیتی ہے جیڑی وہ کہنے چوب گئی اگلے بندے نو، لیکن وہ بات باقی حدیث کی کتابوں میں آئی ہے، اور انہوں نے ترجمہ کرنے والے نے بڑی انصاف کیا، اس نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ وہ بات کیا تھی۔ یعنی اپنے لڑکوں کو جانشین کرنا تو کیسر و کسرا کی سنت ہے، نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ یعنی یہ وہ رومن اور پرشین امپائر کے بادشاہوں کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کرتے ہیں، نبی اور خلفاء کا یہ طریقہ نہیں جو تو کہہ رہا ہے کہ وہ امت کے وسیع تر مفاد میں کرنا چاہتے ہیں۔ سیدھی طرح کہو کہ تم لوگ کیسر و کسرا کی بدعت کو زندہ کرنا چاہتے ہو۔ اور یہ الفاظ جو ہے نا، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی 4827 تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 میں 17 نمبر میں، فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی نے یہ ساری باتیں نقل کی ہیں، جو سب سے بیسٹ شرح ہے صحیح بخاری کی، ابن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری۔ المستدرک للحاکم میں موجود ہے، سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر یہ موجود ہے۔ 5B ریسرچ پیپر میں نے سارے کے طرق جمع کر دیے، سارے کے سارے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال جب یہ بات کی تو مروان کو غصہ آیا، اس نے کہا پکڑو عبد الرحمن بن ابی بکر کو۔ عبد الرحمن بن ابی بکر ام المومنین سیدہ عائشہ کے گھر میں داخل ہوئے، وہ حجرے میں، یعنی وہ مسجد نبوی میں یہ خطبہ دے رہا تھا نا، تو وہ ساتھ ہی حجرہ ہے عائشہ تھا، اس میں داخل ہو گئے اپنے بہن کے حجرے میں۔
اور اپنی جان بچا لی تو مروان کو غصہ تھا، اس نے باہر سے کہا کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ شخص کہتا ہے اپنے ماں باپ کو کہ اف ہے تم پر کہ تم مجھے یہ کہتے ہو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، یہ تو سب جھوٹی کہانیاں ہیں۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 17 پڑھ کے حضرت ابو بکر کے بیٹے پہ لگا دی کہ تیرے بارے میں قرآن میں نازل ہوئی ہے کہ تو آخرت کا منکر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ صحابہ کے گستاخ کون ہیں؟ آل امیہ کے وفادار لوگ، اور ان کے لیے کوئی نہیں ہے کہ صحابی چاہے وہ علی ہو سامنے، چاہے ابو بکر ہو، چاہے عمر ہو، ساروں کی آپ توہین اس میں سن چکے ہیں ابھی تک، ٹھیک ہے؟ اسی لیے میں اہل سنت کو بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے حق چار یار تک ہی رہو، تو اپنی عزت بھی بچاؤ گے، اپنا عقیدہ بھی بچا لو گے۔ حضرت عائشہ کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کہا اسکت، خاموش ہو جا۔ ابو بکر کے گھر والوں کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی سوائے میری برات جو سورہ نور میں نازل ہوئی تھی، جو تہمت لگی تھی، اور جو باقی کتابوں میں المستدرک الحاکم میں، سنن نسائی الکبریٰ میں، فتح الباری میں، تفسیر ابن کثیر میں آگے الفاظ ہیں۔ اما عائشہ نے کہا کہ مروان، آل ابی بکر کے بارے میں تو کچھ نہیں نازل ہوا، لیکن تو اپنے باپ کی پشت میں تھا حکم کی، جب نبی علیہ السلام نے کہا تھا حکم پر لعنت، اس کی اولاد پہ لعنت، تو اسی لعنت کا حصہ ہے، تجھ پہ تو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی تھی۔ یہ سارے کے سارے طرق میں نے جمع کیے ہیں، بلکہ آپ تفسیر ابن کثیر کھول لیں اور فتح الباری کھول لیں، 4827 نمبر حدیث فتح الباری میں دیکھ لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری کی، اور تفسیر ابن کثیر میں سورۃ الاحقاف 26ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 17 نمبر آیت کھولیں، تفسیر ابن کثیر کھول دیں، یا کوئی دریافت نہیں کرنی پڑے گی، جس کے اوپر دل ٹھکتا ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، حدیث ہے، شیعہ ہے، اپنا ترجمہ پڑھ لیں، ٹھیک ہوگا جی؟ تو ہم آپ کو بھی اپنا ایک چیپٹر دکھاتے ہیں جو ہم نے بھی لکھا ہے الحمدللہ۔ یہ میرے بھائیوں، یہ آپ کو سب کو اینڈ پہ مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے، زیادہ تر بخاری و مسلم سے جمع کی ہیں، شہادت عمر سے لے کر واقعہ کربلا تک، جنگ صفین، نہروان، جنگ جمل کے اوپر،